Shamadid listeners, today I am going to start episode number 22 of तुम आखिरी जजीरा हो अज कलम उम्मे मरियम। जब वो सोकर उठा तो पर्णिया को वहीं कमरे में ही मौजूद पाया था। वो वार्डरोब खोले खड़ी थी। उसे उठते देखकर यूं खंखारी जैसे मुतवज्जा करना चाहती हो। माज फिर भी नजरअंदाज किए वॉशरूम में घुस गया था। बात लेकर निकला तो वो कमरे में नहीं थी। माज बेदिली से तैयार हुआ था और टीवी के आगे आकर बैठ गया। ये उनका हनीमून था। एक फर्निश्ड अपार्टमेंट में मुक़य्यद वो दोनों एक दूसरे से सदियों के फासलों पर मौजूद एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। माज कनौतियत का शिकार होता चैनल सर्चिंग में मशरूफ था। जब पर्णिया नाश्ते की ट्रे लाकर उसके सामने रखती, माज ने टीवी ऑफ कर दिया था। हम वापस कब जा रहे हैं? माज नाश्ते की सिमत मुतवज्जा हुआ तो पर्णिया ने सवाल किया था। निवाला माज के हलक में फंस गया था। उन्हें यहाँ आए आज 5वां दिन था। पापा की ख्वाहिश थी वो कम से कम 15 दिन तक यहाँ रहें और वो उससे महज 4 दिन में ही उकता गई थी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। माज की खामोशी और लाताल्लुकी पर वो इसी बात पर जोर देकर बोली थी। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना पसंद नहीं, मगर इतनी जल्दी वापस जाके हम अपने घर वालों को मशकूक कर देंगे। जितना भी कड़ा सही, मगर तुम्हें ये वक्त बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ट्रे हाथ से परे सरकाकर वो किसी कदर तल्खी से बोला तो पर्णिया को इस इल्ज़ाम पर इसी पे तब चढ़ गई थी। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मैं आपको बर्दाश्त करने से कासिर हूँ? आपकी जो हरकतें हैं इन पे भी गौर फरमा लें। क्या हरकतें हैं मेरी? बताओ मुझे। आपको जैसे कुछ पता नहीं है, इतने मासूम न बने। वो सुलग सुलग गई थी। चलो इस बहस को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? माज ने अल्फाज के हेर फेर से उसे घेरना चाहा था। ये आपकी गलतफहमी है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। शिकायत और शिकवे वहाँ होते हैं जहाँ मोहब्बत हो। जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ उनका क्या काम? हमारे बुजुर्ग हमारी ज़िंदगी का फैसला करते वक्त पता नहीं इतनी ज़िद और हठ धर्मी का मुजाहरा क्यों करते हैं। उनकी इन नाम निहाद ज़िदों की वजह से 2 ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। वो इसी कैफियत के ज़ेर असर कह रहा था। अब के पर्णिया ने चौंक कर उसे देखा। तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। तुम्हारा क्या ख़्याल है? मैं बहुत खुश हूँ। माज ने तंज भरी नज़रों से उसे देखा। पर्णिया के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा था। उसने बेसाख्ता होठों को बाहम भींच लिया था। कुछ कहे बगैर वो वहां से उठ गई थी। उसे नहीं समझ आई थी माज इतना हसास क्यों हो रहा था। अलबत्ता वो अगर यहाँ से जाना चाह रही थी तो उसकी वजह कुछ और थी। वो हरगिज नहीं जानती थी इस रात की वो गलती इस जगह पर ख़त्म नहीं हुई। वो जो कोई भी था, पर्णिया ने तो ढंग से उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, मगर वो शायद उसे अच्छी तरह से जान गया था। कल वो अपने ध्यान में टेरेस पर खड़ी थी जब सामने वाले अपार्टमेंट के टेरेस का दरवाज़ा खुला था और एक लंबा कद आदम आदमी हाथ में शैंपेन की बोतल लिए रेलिंग के साथ लगकर खड़ा हो गया। ओपनर हटाते उसकी निगाह सरसरी अंदाज में पर्णिया की सिमत उठी थी। अगले चंद लम्हे वो चौंक गया था। हैं, तुम वही हो ना जो उस रात मेरे पास आई थी? मगर भाग क्यों गई थी तुम? वो सफ़ेद फार्म था और अच्छा खासा खूबरू, मगर दांत नकूस कर बात करता हुआ पर्णिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। दिल को उसका तब ही धक से रह गया था जब उसने उस मनहूस मुलाकात का हवाला दिया था। कुछ कहे सुने बगैर वो पलटी थी और सरद से अंदर चली गई थी। मगर वो हरगिज नहीं जानती थी उसका ये रवैया भी उसे बददिल नहीं करेगा। वो नीचे आई तो दरवाजे की बेल जोरों शोरों से बज रही थी। पर्णिया यही समझी कि माज वापस आया है, मगर मैजिक आई से उसकी मनहूस शक्ल देखकर सही मायनों में पर्णिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। दरवाज़ा खोलो स्वीटहार्ट। तुम मुझसे आखिर इतनी खफा क्यों हो? मैं तो इस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था। थैंक गॉड तुम आज नज़र तो आ गई। वो सही मायनों में हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। पर्णिया का दिल धक धक करने लगा। वो खौफजदा होकर अंदर कमरे में आ घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया था। तब ही लैंडलाइन की बेल हुई थी। पर्णिया अपनी जगह पर जोर से उछल गई। इसी तसलसल से बजते फ़ोन से आजिज होकर उसने कॉल रिसीव की थी। तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में घुस आऊँगा। याद रखो ये मेरे लिए कतई मुश्किल काम नहीं है। उसकी धमकी ने पर्णिया की रही सही जान भी निकाल दी। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया था। उसने खौफजदा नज़रों से रिसीवर को देखा था, जिससे मध्यम निकलती आवाज़ उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ाने लगी थी। उसे खौफ महसूस हुआ था इस आदमी से। अगर मांस पे ये बात खुल जाती तो वो यकीना मरने मारने पर तुल जाता। दुनिया को उसका हल इसके सिवा कुछ समझ नहीं आया था कि वो यहाँ से चली जाए।
خدا سے بھی وہ کسی گڑبڑ نہ ہونے کی دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ خوف کا انسانی فطرت سے بہت گہرا تعلق ہے، وہ بھی تمام تر احتیاطی تدابیریں اختیار کرنے کے باوجود خوف کا احساس نہیں چھٹک سکی تھی۔ جبھی پچھلی رات کو انا کو کچل کر وہ ماس کے روم میں نہیں جا سکی تھی، البتہ ساری رات اس نے جاگ کر ہولتے ہوئے گزاری تھی۔ ہر آہٹ پہ دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ خود اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ماس کا بدلا ہوا رویہ بھی محسوس کرنے سے قاصر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ماز اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تو تنہا رہ جانے کے خیال نے اسے سر اسمگی کی انتہا کو پہنچا دیا تھا۔ میں تمہاری طرح یہاں قید ہو کر بیٹھنے کو نہیں آیا۔ میں بھی یہاں قید ہو کر بیٹھنے کو نہیں آئی ہوں، اطلاع عرض ہے۔ ماز کے پرنخوت انداز نے اسے بھی غصے سے بھر دیا تھا۔ ماز نے کاندھے اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، نہ رہو قید، جاؤ جہاں تمہارا دل کرتا ہے وہاں جاؤ۔ میری ہر قسم کی ذمہ داری آپ قبول کر چکے ہیں، زور زبردستی ہی صحیح۔ بڑی جلدی نہیں خیال آ گیا تمہیں اس بات کا؟ ماس کا لہجہ اس سے بڑھ کر طنزیہ آمیز تھا۔ کہاں جانا ہے تمہیں، بتاؤ مجھے۔ جہاں آپ جائیں گے میں بھی ساتھ چلوں گی۔ میں اگر کلب یا پھر بار میں جاؤں گا تو تم بھی چلو گی ساتھ میں؟ پرنیا کا رنگ ایک لمحے کو بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے بے دردی سے ہونٹوں کو کچل دیا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ آپ کی یہ مصروفیات رہی ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات کی نسبت اس کا لہجہ یاز بھرا ہوا تھا۔ ماز نے مضحکہ آمیز کہکا لگایا تھا۔ اب یقیناً تمہارا میرے ساتھ جانے کا ارادہ بدل گیا ہوگا، ہے نا؟ وہ ایک بار پھر گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پرنیا نے کچھ کہے بغیر نکاح کا زاویہ بدل لیا تھا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ ماز یوں ہی ہنستا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ دروازہ بند کر لو پاک باز لوگوں، گڈ بائے، ہم جا رہے ہیں۔ پرنیا نے پھر جواب نہیں دیا تھا۔ ماز نے کاندھے اچکائے اور پلٹ کر چلا گیا، مگر اگلے چند لمحوں بعد ہی وہ غصے سے بھرا ہوا اس کے پاس واپس آیا تھا۔ ڈور تم نے لاک کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چابی دو مجھے، وہ بھڑک کر کہہ رہا تھا۔ پرنیا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تو ماز نے اس کا کاندھا جارحانہ انداز میں دبوچ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تمہیں سنتا نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر میں کہوں نہیں سنتا تو پھر؟ پرنیا نے جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو ماز ششدر رہ گیا تھا بہادری اور دلیری کے اس اعلیٰ مظاہرے پہ۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ آنکھ نکال کر گھرایا تھا۔ اگر آپ کسی ایسی فضول جگہ پر جائیں گے تو میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ دھونس کے اس مظاہرے نے ماز کو ہک دک کر کے رکھ دیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ پر یہ اپنی مرضی چلانے والی؟ تمہیں ضرورت کیسے ہوئی کہ تم میری جیب سے کی رنگ نکالو؟ وہ ایک دم سے دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے پھنکارنے لگا تھا۔ اب کی مرتبہ پرنیا نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے چابی چاہیے پرنیا، شرافت سے لے آؤ۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا رہا تھا۔ میں نہیں دے رہی، کہا نا، نہیں جانے دوں گی۔ کہاں ہے چابی؟ بتاؤ مجھے، وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، کر لیں آپ کو جو کرنا ہے۔ پرنیا کے جواب نے ماز کا دماغ صحیح معنوں میں کھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے شدید تیز میں مبتلا ہو کر اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ چابی تمہاری جیکٹ میں ہے، نکال کر دو، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ میں نہیں دوں گی، کہا ہے نا؟ وہ پھر سے چیخی تھی۔ ماز کچھ دیر اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہا، پھر انتہائی جارحانہ انداز میں اس کے پاس بستر پر آ گیا۔ پرنیا نے بچاؤ کی خاطر اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر ماز اس پر گرفت کر چکا تھا۔ وہ اس کی جیکٹ کی پاکٹس کی تلاشی لینا چاہ رہا تھا مگر پرنیا مزاحمت کر رہی تھی۔ اپنی اپنی کوشش میں مصروف دونوں بری طرح سے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ماز تو اتنے غصے میں تھا کہ اسے شاید اس حد سے بڑھی ہوئی قربت کا احساس تک نہیں تھا، مگر پرنیا بہت جلد ہمت ہار گئی تھی۔ رکیں پلیز، میں دے رہی ہوں آپ کو، وہ بے اختیار چیخی تھی۔ ماز اتنی دیر میں خود ہی پاکٹ سے کی رنگ برآمد کر چکا تھا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ ماز اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں کو دیکھ کر طنز سے ہنسا تھا۔ پرنیا نے نظریں چرا لی۔ گئی ہے نا آپ کو چابی، جائیں، چلے جائیں۔ چاہے بار یا کلب چلا جاؤں، ماز نے اسے چھیڑا تھا۔ میری بلا سے جہنم میں جائیں، پرنیا نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا اور آنسو پوچھے۔ ماز اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ چلو، تم یوں رو رہی ہو تو نہیں جاتا۔ ویسے تم رو کیوں رہی تھی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ تو دل ہی بہلانا تھا نا، وہاں بھی جا کے۔ یہ کام گھر پر بھی ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ ماز نے اس کی سمت جھک کر مانی خیزی سے کہا تھا۔ وہ جھلس کر رہ گئی تھی۔ پرنیا کو لگا ماز نے اسے ایک بار پھر دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہو۔ اب وہ اس سے جھگڑا نہیں کر سکی تھی، بس ہاتھ میں چہرہ ڈھانپ کر شدتوں سے رو پڑی تھی۔ ماز تو پھر
جھلا کر رہ گیا تھا۔ پرنیا کیا ہوا ہے؟ وہ اسے چپ کروانا چاہ رہا تھا مگر پرنیا اسے جھٹکتی وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی تھی۔ ماں سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ سین چینج۔ جہان واپسی کے لیے بالکل تیار تھا جب اس کے سیل پر مسز افریدی کی کال آنے لگی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور ناچارہ کال ریسیو کر لی تھی۔ کیسے ہو جہانگیر؟ کیسے فون کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا؟ مطلب نہیں سمجھتے ہو کیا؟ کل میری بیٹی کو بہانے سے اپنے گھر لے گئے اور اس سے خدمتیں حاصل کرتے رہے۔ یہ کس قسم کی خدمتیں تھیں؟ اس کی نوعیت سمجھنا مشکل کام تھوڑی ہے۔ ان کے لہجے کا ستی پن اور سوچ کا گھٹیا انداز جہان کو بھگ سے اڑا گیا تھا۔ اس کا خون لمحوں میں سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ آنکھیں جل اٹھی تھی۔ توہین، سبکی اور کھپت کے احساس سے کچھ بولنے کے قابل نہیں ہو سکا تھا۔ اب بولتے کیوں نہیں ہو مسٹر جہانگیر؟ ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی بیٹی کو تمہاری اس قسم کی عیاشیوں کا ذریعہ نہیں بننے دوں گی۔ بہتر ہوگا تم اپنے باعزت طریقے سے اسے رخصت کروا کر لے جاؤ۔ وہ دانت بھینچ کر بول رہی تھی۔ جہان کے چہرے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر سلسلہ کاٹ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کسی نے اسے بے دردی سے خاردار جھاڑیوں سے گھسیٹا ہو۔ پورے بدن میں کرب آمیز ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ شالے یہاں آئی تھی، اس بات سے صرف وہ اور شالے ہی آگاہ تھے۔ مسز افریدی کو اگر یہ بات پتہ چلی تھی تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب تھا کہ شالے سے ہی پتہ چلی ہوگی۔ اس کے دل میں گنجائش تو پہلے بھی نہیں تھی شالے کے لیے، پر اس حد تک نفرت اور بغض بھی نہیں تھا جو اب ایک دم سے آ گیا تھا۔ اس کے اندر اتنی آگ بھڑک رہی تھی کہ اگر شالے اس کے سامنے آ جاتی تو شاید اسی جنونی کیفیت میں اسے شوٹ کر ڈالتا۔ لاہور تک سے کراچی کا سفر اس نے یوں ہی طے کیا تھا۔ موڈ بری طرح سے خراب تھا۔ گھر آ کے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ شاہ ہاؤس کی کسی مکین سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ بات لے کر اس نے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو بجھانے کی صحیح کی تھی مگر کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ بستر پر آ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور گہرے کش لینے لگا۔ اس وقت جب اس کے سیل فون پھر سے گنگنانے لگا اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا سیل فون اٹھایا۔ پاپا کی کال تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام بیٹے، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ واپس آ گئے ہیں آپ؟ جی چاچو، کچھ تھکاوٹ تھی جبھی کچھ دیر ریسٹ کا سوچا تھا۔ شور مائی سن، آپ کل آفس آئیے گا، ڈونٹ وری۔ اور تھکان آپ کو سفر کی نہیں تنہائی کے عذاب سے محسوس ہوتی ہے۔ آئی تھنک اب ہمیں اپنی بہو کو رخصت کروا کر لے آنا چاہیے۔ ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے چاچو۔ بیٹے وہ بچی اب آپ کی ذمہ داری ہے اور اچھے بچے ذمہ داریوں سے نہ جی چراتے ہیں اور نہ گھبراتے ہیں۔ مجھے ہرگز اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم خوامخواہ بچی کو انتظار میں بیٹھائے رکھیں۔ آپ کو کال کی ہے مسز افریدی نے چاچو؟ وہ نہ بھی کہیں گی بیٹے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ پاپا کا انداز ہنوز مدھم اور ناصحانہ تھا۔ جہان کی پیشانی کی شکنوں میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ ماس کی شادی کو ابھی محض 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے چاچو۔ پھر سے گھر میں ہم نیا کھڑاک پیدا کر لیں۔ اگر اتنی ہی جلدی تھی انہیں تو پھر یہ کام تبھی ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اتنا جھنجھلایا تھا کہ یہ بات کہہ گیا تھا۔ پاپا کی ہنسی اسے سنائی دی تھی۔ نے تو تب بھی کہا تھا آپ ہی نہیں مانے تھے، اب پچھتا رہے ہیں کیا؟ میں تو اب بھی نہیں مان رہا ہوں چاچو۔ اس کی جھنجھلاہٹ کے جواب میں پاپا ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ حالات جو بھی تھے جہان بیٹے، مگر اب یہ طے ہے کہ شالے بیٹی ہی آپ کی زندگی کی ساتھی ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو اپنی ذمہ داری سے نظر نہیں چرانی چاہیے۔ میں مسز افریدی کو شادی کی تاریخ دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے میرا فرما بردار بیٹا ہمیشہ کی طرح کوپریٹ کرے گا۔ پاپا کی بات نے اسے گم سم کر کے رکھ دیا تھا۔ کال کٹ گئی تھی اور اس کی سماعت میں سرد ہوائیں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ سین چینج۔ ناشتے کے برتن دھونے اور کچن کی صفائی کے بعد وہ دروازہ بند کرتی اپنے ٹھکانے پر آ گئی۔ صوفے پر بیٹھ کر کمبل ٹانگوں پر ڈالا اور ریموٹ اٹھا لیا۔ ماز اپنے کمرے میں تھا، یقیناً کہیں جانے کی تیاری میں مصروف۔ وہ جلتی کڑتی رہی اور چینل سرچنگ میں مصروف رہی۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ ماز نے آ کر اسے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور ٹی وی آف کر دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ گھر والوں کے لیے شاپنگ کرنی تھی، تم ساتھ چل رہی ہو میرے؟ پھر شکایتیں لگاتی پھروگی کہ میں نے وہاں جا کے تمہیں فراموش کیے رکھا۔ کنویں میں بسا ہوا وہ کتنا فریش اور شاندار لگ رہا تھا، جبکہ پرنیا اس کے مقابل پچھلے 2 دن پہلے پہنے ہوئے لباس میں مزمل سی نظر آ رہی تھی۔ سامنے ڈائننگ ہال کا آئینہ بہت وضاحت سے دونوں کو دکھا رہا تھا۔ شکایتیں لگانا میری عادت نہیں ہے۔ آپ کو اس
فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے آنکھوں کی ساری نمی اندر اتار لی تھی۔ معاذ نے دھیان سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں شکایتیں لگانے کی عادت نہیں ہے تمہیں، ورنہ یہ اتنی بری بات گھر والوں سے چھپی ہوئی نہ رہتی۔ معاذ کے لہجے کی چبھن بے حد واضح تھی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی دونوں کلائیوں کے زخم باری باری جانچ رہا تھا۔ پرنیا ساکن بیٹھی رہ گئی تھی۔ معاذ نے گہرا سانس بھر کر خود کو اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا تھا۔ پناہ اچھی چیز ہے، مگر اس کی سرحدیں بہرحال خود اذیتی سے جا کر نہیں ملنی چاہیے۔ تم خود سے زخموں کی ڈریسنگ اچھے انداز میں نہیں کر پا رہی تھی تو تمہیں مجھ سے نہ صحیح کسی اچھے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا چاہیے تھا۔ میں بھول گیا تھا، تم تو نہیں بھولی تھی نا؟ وہ سخت خفا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پرنیا کی کلائیوں کے زخم ہنوز کچے تھے اور کام کی وجہ سے ان سے خون ریزتا رہتا تھا۔ پرنیا جیسی تیسی خود ڈریسنگ کرتی تھی۔ بائیں ہاتھ کی تو پھر بھی ہو جاتی تھی، دائیں ہاتھ کی حالت زیادہ خراب تھی۔ آپ کا مجھے یا میری کسی بات کو بھول جانا میرے لیے معمولی بات ہے، آپ بھی گلٹی فیل نہ کریں۔ اس کا لہجہ صرف طنزیہ نہیں تھا، درد اور اذیت کے رنگ میں بھی ڈوبا ہوا تھا۔ معاذ نے جیسے اس کی بات سنی نہیں، اٹھ کر بیڈ روم سے میڈیکل باکس اٹھا لایا تھا۔ مجھے آپ سے ڈریسنگ نہیں کروانی۔ پرنیا نے دونوں ہاتھ پشت پر کر لیے تھے۔ اس کے لہجے میں عجیب دل شکستگی اور ہٹ درمی بے وقت تھی۔ معاذ نے میڈیکل باکس کھولا، پھر اسے دیکھا تھا۔ دل کر رہا ہے تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر تمہاری یہ فضول اکڑ نکال دوں، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ معاذ نے زبردستی اس کی کلائیاں سامنے کرنا چاہی تو پرنیا کی مزاحمت کے جواب میں وہ کھولتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، ہاں مارے مجھے تھپڑ، کوئی نیا کام تھوڑی کریں گے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ دادو آپ کے حوالے مجھے مجبوری میں کر کے خود چلے گئے۔ آپ نے مجھے کبھی بیوی نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنی جاگیر سمجھا ہے جس کو پیروں سے روندا جاتا ہے۔ صرف تمہاری نہیں تھی یہ بدقسمتی، میری بھی تھی۔ میرا بھی مقدر پھوٹ گیا ہے تم سے شادی کر کے، جان عذاب میں ڈال دی ہے تم نے میری۔ وقت کا رونا، ہر وقت کی نکوت۔ معاذ کا مخصوص قسم کا قہر ظاہر ہوا تھا اور وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ تنتناتا ہوا اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں جا گھسا۔ پرنیا وہیں گھٹنوں میں سر دیے سسکی بھرتی رہی۔ کول بیل کی آواز پر اس نے کسی قدر دہل کر سر اٹھایا۔ جب سے وہ سامنے والا آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا وہ کسی قدر خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس وقت بھی اس کا سب سے پہلا دھیان اسی کی سمت گیا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، خود دروازے پہ جاتے خوف آتا تھا جبکہ کول بیل وفکے وفکے سے بجتی جا رہی تھی۔ اگر معاذ اندر سے نکل آتا تو پھر اس کے بعد کا سوچ کر اس کی روح لرز اٹھی۔ رستے قدموں سے وہ خود اٹھ کر بیرونی دروازے تک آئی تھی۔ میجک آئی سے دیکھا تو لیزا کی شکل نظر آئی تھی۔ جی فرمائیں، اس نے پٹ واک کر کے بے حد خشک انداز میں سوال کیا تھا۔ سلیولیس گہرے گلے کے اسٹائلش ٹاپ اور آف وائٹ ایمبرائڈرڈ محض ایک تہائی ٹانگوں کو چھپاتے اسکرٹ میں ملبوس سنہرے بالوں والی لیزا کو دیکھ کر اس کا موڈ کچھ اور بھی غارت ہو چکا تھا۔ حسن کہاں ہے؟ میں تو اس سے ملنے آئی تھی، اور تم کون ہو؟ لیزا کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں ناگواری سی پھیل گئی۔ ان کا نام معاذ حسن ہے محترمہ، ہسبینڈ ہے وہ میرے، آپ تشریف لے جائیں، اس وقت وہ گھر پہ۔ ہائے حسن، ہاؤ آر یو؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ لیزا کی نگاہیں اس کے پیچھے تھیں، وہ ایک دم سے اچھل کر چہکی تھی۔ پرنیا میکانگی انداز میں مڑی۔ معاذ حسن چہرے پر سنجیدگی لیے موجود تھا۔ اس کا موڈ اتنا خراب ہوا کہ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلی گئی۔ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ کر گو کہ اس نے پھر سے ٹی وی آن کر لیا تھا، مگر ساری کی ساری توجہ جیسے معاذ کی سمت اٹکی ہوئی تھی اور بے چینی کا وہ عالم تھا کہ بار بار پہلو بدلتی تھی۔ معاذ کی کچھ دیر تک دروازے پر بات چیت کی آوازیں آتی رہیں، پھر وہ اسے لے کر ڈائننگ روم میں چلا گیا تھا۔ پرنیا کی جان کچھ اور سلگتی اور آنکھوں میں خونخوار نمی اترنے لگی تھی۔ چائے بنا دو، ساتھ میں کچھ اسنیکس بھی۔ معاذ کی آواز پہ وہ حیرانی سے مڑی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ مجھ سے ایسے فضول لوگوں کی خدمتیں نہیں ہوتی، ویسے بھی محترمہ چائے نہیں شراب پیتی ہوں گی، وہ منگوائیں ان کے لیے۔ ریموٹ پٹک کر وہ لال ہوتی آنکھوں سمیت چیخی تھی۔ معاذ کو وہیں چھوڑ کر وہ تلملاتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا چکی تھی، مگر اس طرح ابال نکال کر بھی چین کہاں آتا تھا۔ کچھ دیر تک مضطرب سی ٹہلتی رہی، پھر کچن میں آ گئی۔ چائے تیار کی، ساتھ بسکٹس اور نمکین کے علاوہ کیک اور کباب بھی رکھ دیے۔ ٹرے اٹھائے وہ ڈائننگ روم میں آئی تو لیزا صوفے پر بیٹھے معاذ کے قدموں میں بھی بیٹھی نظر آئی تھی۔ تم اتنے عرصے بعد لوٹے ہو حسن، میں نے ہر گھڑی ہر پل تمہارا انتظار کیا۔ تم جانتے تھے میں تم سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم نے پاکستان جا کر شادی کر لی۔ وائے؟
شاید وہ رو رہی تھی۔ پرنیا ساکن رہ گئی۔ تم خامخواہ جذباتی ہو رہی ہو لیزا۔ میں نے تمہیں کبھی پابند نہیں کیا تھا، نہ تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ ماس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ لیکن تم میرے جذبات سے تو کھیلے ہو نا؟ تم نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو کیوں نہیں روکا؟ لیزا کی سسکیوں میں کچھ اور بھی اضافہ ہوا تھا۔ پرنیا کے ہاتھوں میں ٹرے لرزی تھی اور برتن کھنک اٹھے۔ ماس نے چونک کر گردن موڑی تھی۔ پرنیا نے اس کی آنکھوں میں حیرت اور خجالت بیک وقت دیکھی تھی۔ جسٹ شٹ اپ لیزا، فضول باتیں نہ کرو۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پرنیا جس پل دروازے سے نکل رہی تھی، پرنیا نے اس کی دہاڑ سنی تھی۔ اس کے چہرے پر زہر کھند پھیل گیا۔ کہاں کہاں خود کو عیاں ہونے سے چھپائیں گے معاذ حسن؟ اس کی سوچوں تک زہریلی ہو رہی تھیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان سرد مہری کچھ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ گو کہ وہ معاذ کی وضاحت اور صفائی کی منتظر نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے لگتا تھا وہ اپنی پوزیشن کلیئر ضرور کرے گا۔ مگر معاذ نے اس سے وہ بات تو کیا، کوئی اور بات بھی نہیں کی تھی۔ پرنیا کے دل کا غبار اور بدگمانی حد سے سوا تھی۔ دوسری سمت معاذ تھا، جو صورتحال کی اس گمبھیرتا سے مضطرب ہو چکا تھا۔ وہ حالات کو جتنا سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس قدر گمبھیر ہو رہے تھے حالات۔ لیزا کے ساتھ اس کا تعلق ہلکی پھلکی دوستی بات چیت سے کبھی آگے نہیں بڑھا تھا، مگر اب وہ خواہ اس کے گلے پڑی جا رہی تھی۔ معاذ کی سختی کے جواب میں وہ اسے دھمکیاں دیتی ہوئی گئی تھی کہ اگر معاذ نے اس کی گرائی نہ کی تو وہ لازمی پرنیا کو اس کے خلاف بھڑکا دے گی۔ یہی بات تھی جس نے معاذ کو سب سے زیادہ اپسیٹ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا پرنیا کو اس کے خلاف بھڑکانا ہرگز بھی مشکل کام نہیں تھا۔ جتنی وہ بدگمان رہتی تھی، اس سے ایک کے بعد تو لیزا کی آدھی ادھوری بات نے ہی اس کا موڈ اتنا خراب کیا تھا کہ وہ اسی کی طرف دیکھنا تک چھوڑ چکی تھی۔ بات کرنا تو دور کی بات تھی، اس کے آگے وضاحت یا پھر صفائی پیش کرنا معاذ کو اپنی پوزیشن مزید خراب کرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ سمجھوتا اس کی فطرت میں نہیں تھا، مگر اب وہ سمجھوتا کرنے اور خود پر جبر کرنے پر مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر اس نے لاؤنج میں جھانکا۔ وہ صوفے پر دوسری سمت کروٹ بدلے لیٹی تھی۔ معاذ اسے متوجہ کرنے کو کھنکارا تھا، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اندر آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ معاذ کو اسے آواز دینی پڑی۔ پرنیا کچھ دیر تک بے حس و حرکت پڑی رہی تھی۔ آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ جو بھی بات آپ کو کرنی ہے یہی کریں، میں اندر نہیں آ رہی، وہ نروٹھے پن سے بولی تو معاذ نے ٹھنڈا سانس کھینچا تھا۔ اس کے چہرے سے بے بسی کا بہت واضح اظہار ہو رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ کا زخم کیسا ہے اب؟ بہتر ہوگا آپ فضول باتیں چھوڑ کر مقصد کی بات کریں۔ پرنیا کا لہجہ صرف خشک نہیں تھا، توہین کے احساس نے معاذ کا چہرہ دہکا سا ڈالا تھا۔ بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے پرنیا، بات کرنے کا یہ کون سا انداز ہے؟ وہ کسی طرح بھی خود پر ضبط نہیں کر سکا تھا۔ پرنیا زہریلی ہنسی ہنسی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کی عیاشیوں کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر میں تو… پرنیا ایک دم خاموش ہو گئی۔ معاذ کا ہاتھ اس پہ اٹھتا اٹھتا رہ گیا تھا۔ پرنیا نے کاٹ دار اور سلگتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مارے نا، رک کیوں گئے؟ یہاں آپ کو روکنے والا ہے بھی کون؟ میرے لیے تو ویسے بھی آپ کو ضرورت سے زیادہ اختیارات مل گئے ہیں۔ جن لڑکیوں کو مائکے کی سپورٹ نہیں ہوا کرتی، وہ شاید یوں ہی ذلیل ہوتی ہیں قدم قدم پہ۔ دل گہری سے کہتی آنسو بہانے لگی۔ معاذ کا سارا تیش جیسے انہی آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ طے کر رکھا ہے پرنیا کہ ہمیشہ میرے مخالف چلنا ہے۔ کبھی مجھے سمجھنے میں جاننے کی کوشش بھی تو کی ہوتی، وہ سخت عاجز ہو کر کہہ رہا تھا۔ پرنیا سر جھکا جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ معاذ نے اس کے زخمی کلائیوں کو تھام لیا تھا۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کبھی نہیں لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ اس کی جل تھل آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جن میں بدگمانی ہی بدگمانی تھی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگا کبھی بھی۔ مفاد پرست اور خود غرض لوگ محبت بھی اپنے اعتراض سے کیا کرتے ہیں۔ محبت کا پہلا تقاضا عزت ہوتی ہے۔ آپ اس پہ کب پورے اترے جو میں اگلی بات کا یقین کروں؟ پرنیا نے پہلے اس سے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے، پھر قطعیت بھرے انداز میں بولی تھی۔ معاذ کا رنگ ایک لخت پھیکا پڑ گیا تھا۔ اسے خود کو سنبھالنے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ آئندہ لیزا یہاں آئے تو اسے اندر نہیں گھسنے دینا، مجھے اور تم سے کچھ بھی نہیں کہنا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ پھر سے روکھا اور سرد تھا۔ پرنیا کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ یہ سراسر آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میں مداخلت کرنے والی کوئی نہیں ہوتی۔ معاذ نے ایک بار پھر اسے عاجزانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تم خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہی ہو پرنیا۔ اب کہ وہ جھلاہٹ کا شکار ہو کر کلس کر کہہ رہا تھا،
अगर आप इस बात से खाइफ हैं कि मैं वापस जाकर उल्टी सीधी बातें करूंगी तो हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाएं। मैं इससे पहले भी आपके लिए बहुत कुछ देख चुकी हूँ, मगर वो बस मुझ तक ही महदूद रहा है। आपकी पोजीशन आपके अपनों के सामने हनूज क्लियर है। वो अपने मखसूस अक्खड़ लहजे में अंदाज में बात कर रही थी। मुझे ये पोजीशन सिर्फ उनके सामने ही क्लियर नहीं रखनी, तुम्हारे सामने भी रखना चाहता हूँ। मास का लहजा गंभीरतर हो गया था। पर्णिया ने ठिठक कर उसकी शक्ल देखी थी, फिर हिकारत भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। अगर ये ख्वाहिश थी तो फिर अपने जज्बात को भी संभाल लिया होता। वो फुंकारी तो मास का चेहरा तारीख पड़ गया था। मुझे वजाहतें ना दें, वजाहतें हमेशा झूठे लोग दिया करते हैं, ओके। उसके देखने के अंदाज में नागवारी, बरहमी और फहमाइशी थी, मगर आंखों में बिखरते ख्वाबों की करचियां थी गोया। मां सन्नाटे की जद पे आ गया था। तो फिर ठीक है, मेरी मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, मैं लानत भी नहीं भेजता तुम पर। उसका ये सख्ता टूटा तो फुंकारते हुए बोला था, फिर टेबल को जोर से ठोकर मार के कमरे से निकल गया। मसलहत की हर कोशिश रायका जा रही थी। पता नहीं हालात किस नेज पर पहुंचे जा रहे थे। सीन चेंज। वो कब से इसी जावे पर बैठी थी, साकन व सामत और गुमसुम। अभी कुछ देर कबल मिसेस अफरीदी उसके पास से उठकर गई थी, उसे कल शाह हाउस से आने वाले मेहमानों की आमद का बताकर। खैरियत, क्यों आ रहे हैं वो लोग? तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स करने आ रहे हैं। शाले के असाब को झटका लगा था। मेरी शादी की? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं है? बहुत अकड़ रहा था जहांगीर। मैंने भी सारा तंतना निकाल कर रख दिया। मेरे सामने कब ठहरा है वो जो अब ठहरता। मिसेस अफरीदी की आंखों दिखाने वाले को उम्र भर मेरे कदमों में गिड़गिड़ाना पड़ता है। उनके लहजे का गुरूर और तकब्बुर हरगिज भी कोई नई बात नहीं थी। अलबत्ता जो बात वो कर रही थी वो कुछ अनोखा जरूर थी। शाले का माथा ठिनका था। क्या मतलब है आपका? क्या किया है आपने मम्मी? वो जो नीलिमा की वजह से पहले ही परेशान थी, कुछ और भी मुस्तरब नजर आने लगी थी। अभी कुछ देर पहले नीलिमा ने कॉल करके अपने कारनामे से पर्दा उठाया था कि अगर एक बार उसकी कोशिश नाकामी से दो चार हो गई तो ज़रूरी नहीं है दोबारा भी ऐसा हो। यानी इस रोज़ उसे किडनैप करवाने की हरकत नीलिमा की थी। शाले को अपने वजूद से नफरत होने लगी थी। कैसा था उसका नसीब, या फिर उसके रिश्ते ही इतने घटिया थे कि वो अजियतों में मुब्तला होकर रह गई थी। जहांगीर हरगिज आसान हर्फ नहीं है। उसे लाइन पर लाने को मुझे हमेशा कोई साजिश तैयार करना पड़ी है, लेकिन इस बार तो काम मेरी बेटी ने खुद आसान बना दिया। तुम गई थी ना उसके साथ उसके घर? अब छिपाना मत, बताओ मुझे वो किस हद तक तुम्हारे हुस्न के आगे बहका और उसे खराज पेश किया। मम्मी प्लीज़। वो तौहीन के एहसास से जल उठी थी, जब भी पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। जवाबा मिसेस अफरीदी ने उसे किसी कदर नाराज़गी से देखा था। कोई नाजेबा बात कह दी है मैंने जो इतना चिल्ला रही हो? शोहर है वो तुम्हारा। उनके लहजे में नागवारी का आसार नुमाया था। शाले ने जलती हुई आंखों से उन्हें देखा और भर्राई हुई आवाज़ में बोली थी, आप और मेरी सोचों में ही नहीं, आदत में भी फ़र्क है मम्मा। आपको मेरी राहों में मज़ीद कांटे नहीं बिछाने चाहिए, ऐसी कांटे जिन्हें मुझे पलकों से चुनना पड़े। आपको अंदाज़ा तो होगा ये कितना दुश्वार काम हो सकता है। मेरे सामने ये फ़लसफ़ाना गुफ्तगू ना किया करो। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं तुम्हारी पुश्त पर ना होती तो अव्वल तो तुम्हारा निकाह ना होता जहांगीर से। दूसरा ये कि वो क़यामत तक तुम्हें रुखसत करवाने ना आता। बजाय मेरा एहसानमंद होने के तुम मुझे हर वक्त बातें सुनाती रहती हो। वो चीख कर कह रही थी। खुदा जब इंसान को ज़्यादा इख्तियार दे देता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी रस्सी दराज कर दी गई है, जिसका सिरा अल्लाह के हाथ में होता है। इंसान को अपनी औकात भुलाकर खुद को खुदा नहीं समझ लेना चाहिए। फ़िरौन ने ये गलती की थी, इबरत का निशाना है अभी तक। मिसेस अफरीदी उसकी पूरी बात सुने बगैर ही बाहर निकल गई थी। शाले साकन बैठी रह गई थी। उसे मिसेस अफरीदी के गुरूर से ही खौफ नहीं आया था, उसे जहान के सामने अपनी मज़ीद ख़राब हो जाने वाली पोजीशन पे भी जी भर के रोना आया था। सीन चेंज। अभी कुछ देर कबल मम्मा का फ़ोन आया था। वो उसे जहान की शादी की तारीख के मुतालिक बताकर आने का कह रही थी। जे की शादी, उसने सोचा, और एक लामहदूद कसम का ख्याली खालीपन उसके अंदर उतर आया था। यूँ तुम भी मुकम्मल तौर पर बेगाना हुए जे। असूलन तो मुझे तैमूर को कहना चाहिए था, मगर बेटे उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। आप हमारा मैसेज उन्हें दे देना और कल ज़रूर आ जाना।
وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ تیمور کی شکل تو اس نے خود کئی ہفتوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اللہ جانے کہاں مصروف رہتا تھا، اسے تو زینب کی طبیعت کی خرابی کی بھی پرواہ نہیں تھی گویا۔ ابھی تو لالے کی شادی ہوئی ہے مما، اتنی جلدی بھی کیا ہے آخر، وہ جھنجھلائی تھی۔ ایک کام جب ہونا ہی ہے تو پھر جلدی یا تاخیر کا کیا سوال ہے؟ ویسے بھی کوئی کام ہوتا اسی وقت ہے جب اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر آ چکا ہوتا ہے۔ ہمارا آنا شاید مشکل ہو مما، ادھر موسم بہت اپسیٹ ہے، مسلسل برف پڑ رہی ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، راستے بلاک ہو جاتے ہیں۔ کے اندر ایسی ہی بے دلی اتر آئی تھی، پتہ نہیں کیوں اس مقام پر آ کر وہ شاہ ہاؤس جانے سے گریزاں ہو گئی تھی۔ شاید جہان کو اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنے کا حوصلہ نہ پیدا تھا۔ غصہ، جھنجھلاہٹ اور تلخی اسے اپنے حصار میں جکڑنے لگی تھی۔ یہ غصہ ہی تھا کہ وہ اس غصے میں ایسی حرکت کر گئی تھی جس کا عام حالات میں اس کے پاس تصور بھی محال تھا۔ ملازمہ کے ذریعے اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا پیغام پہنچایا تھا اور خود اگلے چند لمحوں میں چادر میں سراپا خود کو ڈھانپے احتیاط سے چلتی ہوئی پورٹیکو میں آ گئی تھی۔ اندر کے گرم ماحول کی نسبت باہر غضب کی سردی تھی۔ وہ ٹھٹرنے لگی تھی۔ ڈرائیور نظریں نیچے کیے مستعد تھا۔ کہاں جائیں گی چھوٹی بی بی صاحبہ؟ جہاں آپ کے چھوٹے خان ہیں وہاں پر، وہ اپنے ازلی اعتماد سے کہتی گاڑی کے پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیور اپنی جگہ اچھل گیا تھا۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں چھوٹی بی بی؟ ڈرائیور بے حد ششدر نظر آنے لگا تھا۔ دیکھو، انہوں نے مجھے خود وہاں بلایا ہے، شاید وہ کسی پرابلم میں ہیں، بہت پریشان تھے، جلدی کرو ورنہ وہ تم پر خفا ہوں گے۔ ڈرائیور کی صحیح معنوں میں آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، صاف لگتا تھا اسے زینب کی بات کا یقین نہیں آ سکا۔ مگر چھوٹی بی بی صاحبہ، خان تو ہمیشہ ہی منع کرتے ہیں کہ ان کے کسی بھی پوشیدہ ٹھکانے کے متعلق یہاں کسی کو بھی نہیں بتانا۔ اور ڈرائیور بات پوری نہیں کر سکا تھا۔ بند گیٹ کے باہر تیمور خان کی جیپ کا مخصوص ہارن سنائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور ایک دم سے چہک اٹھا تھا۔ خان آ گیا ہے۔ زینب کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا اس کے جھوٹ کا بھانڈا اتنی جلدی پھوٹ جائے گا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ تیمور کی نگاہ اس پر پڑی تو جیپ اسٹارٹ ہی چھوڑ کر وہ اس کے پاس آ گیا۔ زینب ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی، اس سوال پر زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر میری اتنی فکر ہے آپ کو تو اتنا عرصہ غائب نہ رہا کریں، سمجھے آپ؟ وہ پھٹ پڑی تھی گویا جانے کب کا غصہ اور غبار تھا وہ کس بات کا یوں نکالتی۔ تیمور نے حیرانی کی نگاہ سے اسے اس کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھا تھا۔ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ بات کیسے کر رہی ہو تم؟ کی کلائی پکڑ کر مروڑتے ہوئے وہ بھیڑیے کی طرح سے گھرایا تھا۔ درد کی شدت سے زینب کو ادموا کر دیا تھا، تڑپ کر دوہری ہو گئی تھی وہ۔ بہت خیال ہے آپ کو اپنی عزت کا، میں بھی آپ کی عزت ہی ہوں جس کا حق آپ دوسری عورتوں کی جھولیوں میں ڈالتے پھرتے ہیں۔ تیمور اسے یوں ہی کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لایا تو زینب چلا کر کہتی چلی گئی تھی، جس کے جواب میں تیمور کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کی ناک سے خون چھلکا گیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ اسے کاٹ کر پھینکنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا وہ زور سے پھنکارا تھا۔ زینب اس تذلیل پر بھڑک اٹھی تھی۔ میں آپ کی زر خرید نہیں ہوں تیمور صاحب کہ تم جو چاہو گے مجھ سے سلوک روا رکھو گے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ زینب نے اپنا دوپٹہ ناک سے بہتے خون سے رنگین ہوتا محسوس کیا تھا اور چیخی تھی، کس پر اکڑتی ہو تم؟ اپنے بھائیوں پہ یا پھر اس جہان پہ؟ سارے میرے قدموں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے کی مانند ہیں جنہیں میں لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر مسل کر رکھ سکتا ہوں۔ کے لہجے کے تکبر اور شفاقی نے لمحہ بھر کو زینب کو مجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ میری فیملی کے مرد نہ آپ کی طرح بزدل ہیں، نہ بے غیرت اور عیاش کہ وہ اپنے فضول کارناموں پہ کسی سے منہ چھپاتے پھریں۔ یہ سخت بات تھی اور ظالم کے سامنے سچ بولنا ہمیشہ نقصان سے دوچار کرتا ہے۔ زینب سے یہی غلطی ہو گئی تھی۔ پھر تیمور خان تھا اور اس کا وحشیانہ غصہ۔ اس نے یہ بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ زینب پریگننٹ ہے۔ زینب جس کو کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا، اس روز اس نے اپنے وجود پر بدترین تشدد برداشت کیا تھا۔ اس کے اٹھنے والی ہر چیخ کا گلا حویلی کی ساؤنڈ پروف دیواروں نے اندر ہی گھونٹ دیا تھا۔ سین چینج۔ زینب کے نہ آنے کو کسی نے بھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا تھا، شاید سوائے خود اس کے۔
हालांकि उस मौके पे वो खुद उसके सामने से बेहद खौफ था। एक वही था जिससे वो खुद को अयां करने से हमेशा गुरेजा रहा था। मगर अब जबकि घर के बुजुर्ग लाहौर की फ्लाइट पकड़कर जा भी चुके थे, वो मजमहल सा फिर रहा था। पता नहीं बेचैनी के एहसास के साथ ज़ैनब का ख्याल इतना हावी क्यों था। हालांकि दीगर घर वालों की तरह इस तक भी ज़ैनब की अज़्र पहुंच चुका था, मगर वो उस दिल का क्या करता जिसे करार मैसर नहीं था। ये इज़्तिराब इस हद तक बढ़ा था, तमाम एहतियात भुलाए ज़ैनब का नंबर डायल कर चुका था। बैल जाती रही मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जितनी भी नाराज़गी सही, मगर वो उसका फ़ोन हमेशा अटेंड करती थी। अब क्या हुआ था, सोचे उसे हिलाकर रखने लगी थी। उन्हीं सोचों के साथ उसने फिर से नंबर डायल किया था। तीसरी से चौथी बैल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ज़ैनब? कहाँ थी तुम? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। वो जहान मुतमईन हुआ था, वहाँ पर तशवीश का इजहार भी कर गया था। ये मैं हूँ तैमूर। ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। कोई ख़ास बात? तैमूर की बोझल आवाज़ में रुखाई और बेएतनाई थी। जहान को तो उससे बात होने की तौक़्क़ो नहीं थी। इस पर यह नख़वत भरा अंदाज जहान एकदम से रिजर्व हुआ था। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। उसकी खैरियत ही पूछना थी। क्या हुआ है उसे? मिस्टर जहांगीर, हम खालिस पठान लोग हैं और अपनी बीवियों के साथ उनके कज़िन्स की बेतकल्लुफ़ी को बेहयाई से ताबीर करते हैं। क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि मुझे आपकी ये जसारत पसंद नहीं आई है? तैमूर खान का लहजा तीखा और तर्श था। जहान की पेशानी से पसीना फूट निकला था। उसकी मजीद सुने बगैर तैमूर ने खटाक से सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। जहान अपना चेहरा तपता हुआ महसूस करने लगा। तैमूर के इस दर्जे शदीद रवैये ने उसका खून खोला के रख दिया था। वो कितनी देर तक साकिन बैठा रहा था और ख़ुद को संभाल नहीं पाया था। पहली बार उसने बेएहतियाती की थी। पहली बार ही उसका शदीद अंजाम उसके सामने आ गया था। सीन चेंज। हो गई तुम तैयार? माज ने दरवाज़ा बजाकर उसे मतवज्जा किया। गहरे गुलाबी रंग के जदीद तराश खराश के लिबास में वो गुलाब का तरोताज़ा महकता हुआ गुलाब लग रही थी। बालों को समेटकर उसने क्लेचर में जकड़ा था और सर पर स्कार्फ बांधकर शाल अच्छी तरह से गिर्द लपेट ली थी। उसने माँ से ये नहीं पूछा था वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। बस वो उसके बगैर यहाँ रह जाने के ख्याल से खाइफ थी। जब भी उसके साथ जाने पर आमादा हो गई थी, माज ने उसका तकरीबा जायज़ा लिया था और जैसे मुतमईन हो गया था, वो दरवाज़ा लॉक करके मुड़ा तो उस वक्त उसके सेल की बीप होने लगी थी। माज उसे अपने साथ आने का इशारा करता हुआ कोट की जेब से सेल फोन निकालने लगा था। स्क्रीन पर मौजूद नंबर देखकर उसके होठों की तराश में बहुत दिलकश मुस्कुराहट आई थी। हाँ जी बोलो, कैसे हो तुम माज? जहान का लहजा कुछ फीका सा था। टिप टॉप, मज़े में। तुम सुनाओ, तबीयत ठीक है? माज ने नरमी से कहा था और लिफ्ट में दाखिल होकर बटन दबाया। फिर परनिया का हाथ पकड़कर उसे भी खींचकर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया था। माज, यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। रियली मैं बहुत अपसेट हूँ। माज ने उसकी बात के जवाब में कहका लगाया था। क्यों, तुम्हारी शादी तय हो गई है जो इतने अपसेट हो? तुम्हें कैसे पता? जहान वाकई ही शिश्तर रह गया था। शादी ही वो मुस्तकिल मर्ज है जो इंसान का चैन व सुकून छीन ले। मुझसे बढ़कर कौन जानेगा इसका अजाब। उसने एक नज़र अपने मुकाबिल बेनियाज खड़ी परनिया को देखकर सर्द आह भरी थी, मगर फिर चौंक गया। क्या मतलब, तुम सच कह रहे हो? झूठ में ऐसी ही फजूल बात कहनी थी जिसके सच होने का खौफ मुझे ये बात मुंह से निकालने नहीं देता था। जहान का लहजा जहरखंद हुआ था जबकि माज मुतगय्यर रह गया था। ये क्या चक्कर चला रहे हो भाई, जबकि हम अभी यहाँ बैठे हैं? सारे चक्कर इसी फजूल औरत के चलाए हुए हैं, बल्कि सिर्फ उसके नहीं, वो मासूम चलत्तर भी शामिल है उसमें। वो फंकारा था। माज ने ठंडा सांस भर लिया था। हुआ क्या है यार, कुछ मेरे पल्ले में भी डालो। जहान ने मुख्तसर उसे शाले वाला वाक़या सुना दिया, जिसके जवाब में माज की ना रुकने वाली हंसी शुरू हो गई थी, जिसने जहान को बुरी तरह से झुंझला दिया था। अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं इस फजूल हरकत पर दांत तोड़ देता। जहान ने दांत कचकचाकर कहा था। मुझ पे आखिर क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम ऐसे हाथ आने वाले भी कहाँ थे? वैसे मिसेस अफरीदी के खदशात कहीं सच तो नहीं? बंदा बशर हो तुम भी। और फिर भाभी की कमाल की खूबसूरती, इस पर तन्हाई इंसान बहक सकता है जनाब। वो यूं ही हंस रहा था। जहान इतना खफा हुआ कि फ़ोन काट दिया। हर कोई ज़रूरी नहीं आप जैसा हो। कोई इन सब लाज़मात को पाकर भी नहीं बहकता।
اور وہی ہوتے ہیں جو باقاعدہ کوشش کر کے ایسا ماحول بناتے ہیں۔ پرنیا جو اس کے پہلو میں کھڑی ساری گفتگو حرف بہ حرف سن چکی تھی، بے حد تلخ ہو کر بولی تھی۔ عجیب انداز تھا، تنفر اور حقارت سے بھرپور۔ معاذ جو مسکراتے ہوئے جہان کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اس کے ہاتھ اس زاویے پر ساکن ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ پڑا تھا۔ اس نے بہت سختی سے ہونٹوں کو بھینچا تھا۔ لوگ بہت کینہ پرور ہوتے ہیں۔ یہ کینہ ان کی سوچوں کو، خیالات کو اتنا محدود اور تاریک کر دیتا ہے کہ انہیں رویوں کی بھی پرکھ نہیں رہتی۔ ان کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ سارے معاملے میں اپنا اور فریق ثانی کا قصور بانٹ سکیں۔ پورے انصاف اور توازن کے ساتھ یہ لوگ نہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں۔ تمہارا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ معاذ کا لہجہ و انداز جتنا پرسکون تھا، پرنیا کو اسی قدر سلگا کے رکھ گیا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا آس پاس کوئی ایسی چیز ملے جس سے وہ معاذ کا سر پھاڑ دے۔ لفٹ رکی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکل آئے تھے۔ رات کا وقت تھا اور لندن ایک بار پھر بھیگ رہا تھا۔ تارکول کی نم سڑک پر اسٹریٹ لائٹ کی روشنیاں دمک پیدا کر رہی تھیں۔ آسمان پہ سفید بادل تھے اور ہلکی پھلکی بوندا باندی جا رہی تھی۔ اس کے سبھی چہرے پر سبھی نوخیز جیسی تاریکی تھی اور آنکھوں میں نیند کا جو ہلکا سا خمار تھا۔ اس نے اسے پہلے سے بڑھ کر حسین بنا دیا تھا، مگر وہ دونوں ندی کے کناروں کی طرح ساتھ چلتے جو ملتے نہیں ہیں۔ معاذ کا رخ اسٹیشن کی سمت تھا۔ اسٹیشن پر زیادہ رش نہیں تھا۔ لندن کے ریلوے اسٹیشن کی شاندار عمارت مختلف روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ زیر زمین چلنے والی ٹرینوں کا ایک جال بچھا تھا جو لندن شہر میں بچھا ہوا تھا۔ کی مطلوبہ ٹرین بھی اپنے مخصوص وقت پر مخصوص شور کے ساتھ آئی اور خود دروازے کھل گئے۔ وہاں نہ دھکم پیل ہوتی تھی نہ ٹکٹ۔ اس کے باوجود سیٹ کا مسئلہ سو بہت آرام سے وہ دونوں آ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ کتنے مسافر تھے مگر سب بے نیاز، خود میں مگن۔ وہاں کسی کو کسی اور سے غرض نہیں ہوتی۔ پرنیا کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر میں گم ہو گئی تھی۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ معاذ کے کاندھا ہلانے پر وہ ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ اسٹیشن آ گیا ہے، ہمیں اترنا ہوگا۔ پرنیا اپنا بیگ سنبھالتی اس کے ہمراہ پہلے ٹرین پھر اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ گئی۔ یہ بریڈ فورڈ تھا۔ لندن کی نسبت یہاں پر موسم یکسر مختلف تھا۔ معاذ نے ٹیکسی روکی تھی۔ یہاں برف باری ہو رہی تھی اور برف صاف کرنے والی مشینیں سڑک سے برف ہٹا کر کناروں پر کرتی نظر آ رہی تھیں۔ راستے میں نظر آنے والے مکانوں کی ترچھی چھتوں پہ برف گری نظر آتی تھی۔ ان کی ٹیکسی بھی برف سے بھیگی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ آدھا گھنٹے کی ٹیکسی کے سفر کے بعد معاذ اپنا مختصر سامان لیے نیچے اتر آیا تھا۔ پرنیا اس کے ساتھ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی رات کے اس پہر اجنبی انجان ملک میں وہ مختلف شہروں کی خاک کیوں چھانتا پھر رہا ہے۔ اسٹریٹ ایکروبیٹس سڑک پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے۔ رنگین لوگوں کا مرکز بنی وہ انگریز لڑکی فٹ بال پہ نہایت مہارت سے اپنا توازن برقرار رکھے ڈانس میں مصروف تھی۔ پرنیا تو چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ اس کے جیسے سانس بھی رکنے لگی تھی۔ اس لڑکی کے بدن اور فٹ بال کی ہر حرکت پر اسے لگتا تھا وہ ابھی نیچے گر جائے گی۔ بیچ بیچ میں منچلوں کی سیٹیاں سنائی دیتی جو مجمع میں شامل تھے، مگر وہ لڑکی ہر شے سے بے نیاز رقصاں رہی۔ جیسے ہی رقص ختم ہوا اور تالیوں کا شور فضا میں بلند ہوا، پرنیا بھی ہوش میں آئی اور سب سے پہلے اس نے گھبرا کر اس کی نظروں نے معاذ کو کھوجا تھا۔ وہ بے خیالی میں رک گئی تھی۔ اللہ جانے معاذ کو خبر بھی ہوئی تھی یا نہیں، اور وہ اسے چھوڑ کر اکیلا کہیں کا کہیں نکل گیا ہوگا۔ خیال تھا کہ پھر بس سنسناہٹ دوڑ گئی تھی اس کے پورے جسم میں۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور معاذ سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر موجود سینے پر ہاتھ باندھے ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ صاف لگتا تھا ساری دنیا اس نظارے میں محو تھی۔ اس سے غافل وہ پرنیا میں مگن تھا۔ اب چلیں؟ اس کے متوجہ ہونے پر وہ رسان سے بولا اور پرنیا بے تحاشا خجل ہو گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں پہلی بار یہ سب دیکھ رہی ہوں؟ جبھی سب کچھ فراموش کر گئی۔ کچھ کہے بغیر پرنیا نے قدم بڑھا دیے تھے۔ ادھر نہیں، ہمیں ادھر جانا ہے، اس سمت۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ بدلا تھا۔ پرنیا کچھ اور کھسیا گئی تھی۔ معاذ نے جب بعد میں بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو وہ قدرے گھبرائی تھی، مگر وہ معاذ اس سے بے نیاز اپنے سیل پر نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا۔ کیا ہے یار، بات بات پہ بچوں کی طرح خفا ہو جاتے ہو؟ رابطہ بحال ہونے پر وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ تم بات ہی اتنی فضول کرتے ہو۔ جہان کا لہجہ ہنوز سرد تھا۔
اب تم بھی دشمنوں جیسے اتوار اپنا رہے ہو، ہر بات پہ ٹوکو گے، ہر بات پر گرفت کرو گے، معاذ نے سرد آہ بھر کے کہا اور کنکھیوں سے پرنیا کو دیکھا۔ پرنیا نے اس طنز کو محسوس کیا تھا جس کے نتیجے میں نہ صرف اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا بلکہ اس سے فاصلہ رکھ کر چلنے لگی۔ معاذ نے سرد آہ بھری تھی۔ خیر چھوڑو، تم بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو؟ میں برینڈ فورٹ کی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہا ہوں۔ اسنو فال ہو رہی ہے یہاں۔ پرنیا کہاں ہے؟ میں نے کہا بھی تھا انہیں اکیلا نہ چھوڑا کرو۔ میرے ساتھ ہے محترم آپ کی بہن صاحبہ۔ تم بتاؤ اپسیٹ کیوں تھے؟ معاذ نے مطلب کی بات کی تھی، بتا تو دی ہے وجہ۔ صرف یہی وجہ نہیں ہے جے، آئی نو۔ تم زینب کو کال کرو معاذ، بات کرو اس سے۔ کیا مطلب؟ خیریت ہے نا جے؟ وہ کراچی نہیں آئی، حالانکہ چچی نے بلوایا تھا اسے۔ میں نے کال کی تو تیمور نے فون اٹینڈ کیا، زینب سے بات نہیں ہو سکی، بتا رہا تھا طبیعت خراب ہے اس کی۔ اور تم پریشان ہو گئے ہو، ہے نا؟ تم صبر کر چکے ہو تو فراموش بھی کر دو جے۔ بند گلی میں کیوں آگے بڑھتے جا رہے ہو؟ تم کال کرو گے یا نہیں؟ جہان نے اپنی بات کی تھی، اوکے کرتا ہوں۔ معاذ کی تسلی پر جہان نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ وہ اب رہائش علاقے میں پہنچے تھے۔ یہاں بھی اسٹریٹ لائٹس روشن تھی، ترچھی ترچھی چھتوں والے مکان ایک لمبی قطار میں کھلی گلی میں دونوں اطراف کھڑے تھے جن کے نقشے ایک ہی طرح کے تھے۔ معاذ ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا اور کال بیل کے بٹن کو دبا دیا۔ مکان کے آگے بنی کیاریوں میں موجود پھولوں کے پودے تر و تازہ نکھری برف سے بوجھل ہو رہے تھے، جھک رہے تھے۔ ہواؤں میں شدت اور تیزی تھی۔ پرنیا شال اور جرسی کے باوجود کپکپا رہی تھی۔ کہاں لے آئے ہیں آپ مجھے؟ آپ کو یہ خیال بہت جلدی نہیں آ گیا؟ خیر جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں اور صحیح۔ اس کے اوندھے جواب پہ پرنیا اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی تھی کہ کھٹاک سے دروازہ کھل گیا تھا۔ اگلے لمحے پرنیا کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا تھا۔ کھلکھلاتی ہوئی ثنا نے اسے بہت والہانہ انداز میں کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ یہ سچ ہے نا پری کہ تم ہی ہو نا میرے سامنے؟ اس روز سر سے ملاقات ہوئی تو تمہارے یہاں ہونے کا پتہ چلا۔ آج بھی یہ بار بار مجھے یہاں تمہاری آمد کا بتا رہے ہیں، مگر مجھے جیسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں تمہیں پھر سے دیکھ سکوں گی۔ ثنا بار بار اسے چومتی شدتوں سے پوچھے جا رہی تھی۔ پرنیا تو ششدر سی تھی۔ ثنا کا جوش و خروش کم ہوا اور اسے یقین بھی آیا، تب وہ مسکراتے ہوئے انہیں اندر لائی۔ معاذ نے راستے سے آتے ہوئے مٹھائی اور فروٹس بھی خریدے تھے جسے ثنا کا شوہر علی لے کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اب بتاؤ کیسی ہو؟ پرنیا صوفے پر بیٹھ گئی، تب ثنا اسے مسکرا کر دیکھتی استفسار کرنے لگی، تم یہاں کیسے؟ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے ثنا؟ اس نے سب سے اہم سوال کیا تھا۔ جواب میں ثنا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ سر نے تمہیں بتایا نہیں ہے کچھ بھی؟ نہیں، مجھے تو تمہارے گھر کا دروازہ کھلنے تک بھی نہیں پتا تھا کہ میں تم سے ملنے والی ہوں۔ پرنیا کے جواب پر ثنا کی شاکی نظروں کا رخ معاذ کی سمت مڑ گیا تھا۔ دس از ناٹ فیئر سر، معاذ نے جواب میں کاندھے اچکا دیے۔ ایکچولی میں آپ کی سہیلی کو اچانک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں اب کتنی خوش ہیں یہ۔ معاذ کے تبسم لہجے پہ پرنیا ایک دم سے جھیپ سی گئی تھی۔ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو پری۔ یہ سب سر کی رفاقتوں کا اعزاز ہے نا؟ ثنا جب کھانا لگانے کو اٹھی تو پرنیا بھی اس کے ساتھ کچن میں آ گئی تھی۔ اس کی بات پہ پرنیا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ لاؤ میں سلاد بنا دیتی ہوں، تم تب تک کھانا گرم کر لو۔ پرنیا نے گویا بات کا رخ بدلنا چاہا تھا۔ میں نے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، علی بہت کوآپریٹیو ہیں یار۔ تمہاری شادی کب ہوئی ہے ثنا؟ بالکل اتفاقا تمہارے جانے کے بعد میرے گھر سے کال آئی تھی۔ میں گئی تو نکاح خواہ تیار بیٹھے تھے، بس پکڑ کر مجھے دلہن بنایا اور بیاہ دیا۔ ایکچولی علی صاحب یہاں پڑھائی کو آ رہے تھے اور گھر والے انہیں اکیلے بھیجنے پر متعامل تھے۔ وجہ یہاں کا ماحول تھا، ان کی لگامیں مجھے تھمائی ہیں گویا۔ بس یار جھٹپٹ سب ہوا ہے، عیش تو تمہارے بھی بہت ہیں۔ ہنی مون کے لیے لائے ہیں تمہیں؟ ثنا نے بات کے اختتام پر شوقی سے پرنیا کو دیکھا۔ وہ جبرا ہی مسکرائی تھی۔ خوشگوار باتوں کے درمیان کھانا کھایا گیا تھا۔ پھر ثنا کافی بنا کر لے آئی تھی۔ ویسے تو ہمارے گھر میں بھی 2 بیڈ روم ہیں، مگر ہم ترتیب بدلنے کا ارادہ باندھ چکے ہیں۔ یہ آج آپ کے ساتھ سوئیں گے اور میں آپ کی مسز کے ساتھ۔ زندگی بھر جانے کب موقع دے۔ مجھے پری سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ثنا نے کافی کا مگ معاذ کو دیتے ہوئے کہا تھا تو معاذ اسے گھورنے لگا۔ ہرگز نہیں، آپ کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہی ہیں؟ میری بیوی پہ ہی قبضہ جمانے کا ارادہ باندھ لیا ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں ان کے بغیر سونے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کی بات کے جواب پہ صرف ثنا ہی نہیں
علی بھی خط لے کر ہنسنے لگا تھا، جبکہ پرنیا ماس کی اس فضول حرکت پہ جذبز ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک رات سے کچھ نہیں ہوتا سر، پلیز ہماری اتنی لمبی جدائی کا تو خیال کیا کریں۔ چلے آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو میں چند گھنٹوں کو اپنی لاڈلی پیاری بیوی آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، مگر یہ سوئیں گی میرے ساتھ ہی۔ کی اس درجہ رعایت کو ہی ثنا نے غنیمت جان لیا تھا، جبکہ پرنیا نے اس بات چیت سے یہی اندازہ لگایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنا بھرم رکھ رہا تھا۔ تمہاری شادی کو 1 ماہ ہو گیا ہے پری، لیکن تم ابھی تک سر سے بے تکلف نہیں ہو سکی ہو۔ پرنیا کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ علی اور میری خالصہ ارینج میرج ہے یار، مگر ہم دونوں بے حد خوش ہیں۔ تم نے دیکھا علی کتنے مطمئن ہیں مجھ سے، لیکن تم مائنڈ مت کرنا پری، مگر تم مجھے پہلے سے زیادہ اداس اور سنجیدہ لگتی ہو۔ ثنا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پرنیا کو جان چھڑانا مشکل ہونے لگا تھا۔ تم جانتی تو ہو ثنا، میرا مزاج میں بہت سنجیدگی ہے۔ کیا واقعی صرف یہی بات ہے؟ ثنا کی آنکھیں بہت تفصیلہ اسے کھوج رہی تھی۔ پرنیا جذبز ہونے لگی تھی۔ ماں وہ ایک دم اٹھ کر واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ اس کا دل کب سے متلا رہا تھا، مگر اب تو اسے باقاعدہ وومیٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے بعد جیسے ہی اندر آئی تھی۔ تم گہری تو پہلے بھی بہت تھی پری، مگر اب کچھ اور بھی اجنبی لگ رہی ہو۔ تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ یہ اہم بات بھی بتا دو۔ پرنیا واپس آ کر اس کے مقابل بیٹھی تو ثنا نے کسی قدر خفگی سے کہا تھا۔ پرنیا نے عاجز ہو کر اسے دیکھا۔ کون سی اہم بات؟ وہ واقعی حیران تھی۔ تم پریگننٹ ہو، کیا یہ بات تمہارے لیے اہم نہیں ہے؟ ثنا کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ثنا، مجھے آج پہلی بار وومیٹنگ ہوئی ہے۔ وہ دہل کر وضاحتیں دینے لگی تھی۔ پہلی بار ہوئی ہے تو کیا ہوا، اب بار بار ہوگی؟ تم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتی رہی ہو، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا؟ اور سب سے بڑھ کر سر، کیا انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا؟ ثنا کے سوال جواب نے اسے نہ صرف خوف زدہ کر دیا تھا بلکہ عاجز بھی کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے بتاتے نا۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب مجھے سونا ہے۔ محض اس کے سوالوں سے عاجز ہو کر ہی اٹھی تھی، دل ہی دل میں اس خدشے کو جھٹکتی ہوئی۔ جو صورتحال تھی وہ ہرگز بھی اس نئے جھمیلے میں پڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ثنا کے اس قیاس نے اسے اچھا خاصا متفکر اور مضطرب کر دیا تھا۔ ہاں جاؤ، سر بھی تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے، ویسے پوچھنا ضرور ان سے، میرا شک درست نکلے گا۔ ثنا نے اسے صلاح دی تھی۔ پرنیا کا رنگ جانے کس احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بہرحال اس کا ثنا کی اس آخری مشورے پر عمل کرنے کا قیامت تک ارادہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ماس کو جاگتے اور سیل پر محو گفتگو پا کر سخت جذبز ہوئی تھی۔ اس کا ہرگز خیال نہیں تھا وہ اسے جاگتا ہوا ملے گا، ورنہ ابھی ہرگز کمرے میں نہ آتی۔ وہاں کیسے لیٹو گی؟ یہاں آ جاؤ، کمبل ایک ہی ہے۔ ماس اسے دیکھ کر گفتگو کا اختتام کر چکا تھا۔ سیل فون رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ پرنیا نے انسنی کر دی تھی، کشن سمیٹ کر کارپیٹ پر ڈھیر کیے اور صوفے پر دراز ہو گئی۔ ماز نے ہونٹ بیچ کر اس کو کچھ دیر دیکھا، پھر اپنی شال کھول کر اپنے اوپر پھیلا رہی تھی۔ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں پرنیا، خود پر جبر کر کے وہ رسان سے بولا تھا۔ آپ کو شاید اپنی چند دن قبل کہی بات بھول گئی، مگر مجھے یاد ہے۔ وہ مدھم مگر کاٹ دار لہجے میں جیسے نہ چاہتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اگر وہ بات تب میں نے کہی تھی تو یہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ سردی بہت ہے، اٹھ کر یہاں آؤ۔ اول تو یہ سردی مجھے موت کے منہ میں دھکیلنے سے رہی، اگر ایسا ہوا بھی تو اس میں پھر بھی آپ کے پاس آنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دوں گی۔ سنا آپ نے؟ وہ بے حد تلخ ہو رہی تھی۔ ایسا لہجہ تھا جس میں اپنی تذلیل کا کرب سمٹ آیا تھا۔ ماس کو ایکائک اپنی زیادتی کا خیال ندامت کے احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا تھا اور درمیانی فاصلہ سمیٹ کر اس کے پاس آ گیا۔ دنیا اس کی سمت متوجہ نہیں تھی، پر اس وقت وہ بھوچکی رہ گئی تھی جب ماز نے اسے جھک کر اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ حیرت تمام ہوئی تو اس کے حلق سے دبی دبی مگر سخت احتجاجی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں مرغ بسمل کی طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اسے ماز سے ہرگز بھی ایسی دھونس زبردستی اور اشتیاق کی توقع نہیں تھی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آ سکا تھا، اور جب یقین آیا تو اس کے اندر غضب کا احتجاج اور ناگواری امڑی تھی۔ دھیرج یار، ہمارے ارادے ہرگز بھی گستاخانہ نہیں ہیں، کیوں مشکوک ہو رہی ہو؟ وہ اسے یوں ہی سنبھالے بیڈ پہ آیا تھا۔ پرنیا اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی تڑپ کر دور ہوئی تھی اور تیزی سے بیڈ سے اترنا چاہا، مگر ماز نے ارادہ بھاپ کر ہی
اسے پھر سے نہ صرف اپنی طرف کھینچا تھا بلکہ پھر سے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں بھی کس لیا تھا۔ پرنیا کی صحیح معنوں میں جان ہوا ہونے لگی تھی۔ تمہیں اگر شرافت سے میری بات نہیں مانی تو یہ والی زبردستی تو پھر مجھے کرنی ہی پڑے گی محترمہ۔ ویسے تم جیسی حسین اور خوبصورت لڑکی کو یوں ساری رات کے لیے بھی خود سے اس طرح قریب رکھنا میرے لیے ہرگز مشکل کام نہیں ہے نا؟ وہ اپنا پرکشش چہرہ اس کے ہوائیاں اڑاتے چہرے کے نزدیک لا کر کسی قدر شرارت بھرے انداز میں معنی خیزیت سے بولا تھا۔ اس کا یہ بہکا ہوا انداز، یہ اشتیاق لب و لہجہ پرنیا کے اندر طوفانی جھگڑے اٹھا لایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا جتلانا چاہ رہا تھا اسے۔ وہ اتنا نزدیک تھا کہ اس کی دھڑکنیں اور سانسیں پرنیا کی سانسیں اور دھڑکنوں میں گھل مل رہی تھیں۔ ماحول میں دلکشی اور معنی خیزی سی در آئی تھی، مگر پرنیا کا گلا آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ کچھ کہنے کی تاب نہیں تھی۔ اس نے بس پوری قوت صرف کر کے اس کے بازو جھٹکے اور فاصلہ بڑھانے کو اس کے سینے پر دونوں ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے بھیگی آواز میں بمشکل بولی تھی، چھوڑ دے مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ معاذ نے اس پر گرفت کچھ اور مضبوط کی اور بظاہر رضان سے کہتے اس کی آنکھوں میں شوخی سے جھانکا تھا۔ وہ اس کی جانب رخ پھیرے بغیر پھنکاری۔ معاذ کئی شانوں تک حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں اسی بیڈ پر لیٹ رہی ہوں مگر مجھے چھوڑ دیں فار گاڈ سیک۔ اب کہ وہ آنسو پہ بھی قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ معاذ نے ایک دم سے اپنے بازو ہٹا لیے تھے۔ پرنیا جیسے منتظر ہی تھی فوراً فاصلے پر ہوئی اور کروٹ بدل کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ آنسوؤں میں کچھ اور بھی روانی آ گئی تھی۔ معاذ کی مختلف حولیے پہ کی گئی تذلیل یاد آ کر اسے تڑپا رہی تھی۔ اب کی پیش رفت نے اسے صحیح معنوں میں کانٹوں پر گھسیٹ لیا تھا۔ کتنا آسان ہوتا ہے کسی بھی مرد کے لیے اپنی بیوی کو بے عزت کرنا، دو کوڑی کا کر کے رکھ دینا اور پھر مطلب کی خاطر دوبارہ پیش رفت کر لینا، مگر وہ خود کو اتنی حقیر اور بے توقع ظاہر نہیں سمجھتی تھی کہ اتنی ذلت برداشت کر کے اور پھر ضرورت کے وقت ٹشو پیپر کی حیثیت بھی اختیار کرے۔ وہ بہرحال کھلونا نہیں تھی، جبکہ معاذ کے اندر اس کے رد عمل سے شدید تھکان اتر آئی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کی جانب پورے خلوص سے بڑھا تھا اور پرنیا نے اس قدر شدت سے اسے جھٹک دیا تھا۔ اس نے اس پر اچھی طرح سے کمبل پھیلایا۔ اس کا لرزتا ہوا وجود گواہ تھا وہ رو رہی ہے۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے پری کہ یہ لمحاتی کرب بھی تم سے گوارا نہ ہو سکا۔ اسے پتہ نہیں کیا سوجی جو یہ سوال کر لیا۔ میرے اس رد عمل کے بعد اگر آپ کو اس سوال کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر سن لیں، جہاں آپ کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ چینج۔ اگلی صبح وہ بہت جلدی ثنا سے رخصت لے کر آ گیا۔ اس کا موڈ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ ثنا سے الوداعی کلمات بولنے کے بعد سے پرنیا نے اس کے بھجے ہوئے ہونٹوں کو کھلتے نہیں دیکھا تھا اور وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ لندن اسٹیشن سے باہر آ کر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ سفید فام ہٹا کٹا تھا مگر معاذ نے اسے لمحوں میں زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پرنیا ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر شرمندگی اور چوٹ بھلائے خوف کے عالم میں معاذ کو بار بار پکار کر منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے سننے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک جنونی کیفیت تھی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس ہٹے کٹے جیسے وجود رکھنے والے لڑکے کو اٹھا اٹھا کر پٹکتا پٹکیاں دیتا وہ ہرگز بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ پرنیا ششدر سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یوں لڑتا دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ ایک مذہبی شہری ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اس وقت لڑائی بھڑائی کا شوقین ایسا گنڈا نظر آ رہا تھا جو بے حد جنونی طاقت کے غرور میں مبتلا، غصے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اس سفید فام میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر چکا تھا۔ پرنیا نے خائف نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر گری اس کی شال اٹھا رہا تھا۔ پرنیا اتنی بدحواس اور سر اسمیہ تھی کہ یہ خیال اسے آ ہی نہیں سکا تھا۔ معاذ نے اسے دیکھے بغیر چادر اس کی سمت بڑھائی تو پرنیا نے جلدی سے تھام کر کانپتے ہاتھوں سے اپنے گرد پھیلا لی تھی۔ پھر وہ راستے بھر ہولتی رہی تھی۔ اپارٹمنٹ آنے کے بعد بھی اس کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے دودھ گرم کر لیا تھا اور گلاس ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آئی تھی۔ معاذ شرٹ اور
बनियान उतारे, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने जख्मों पर लगी खराशों और चोटों पर दवा लगाने में मशरूफ था। इस लड़ाई में वो खुद भी जख्मी हुआ था। पर्णिया के दिल पर कुछ और भी बोझ सा आ गया था। लाए मैं दवा लगा दूं। ग्लास टेबल पर रखकर वो किस कदर झिझकते हुए करीब आकर बोली थी, ये माइकल तुम्हें पहले भी तंग करता आ रहा है और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। वाई। माज ने दवा की ट्यूब टेबल पर पटकी थी और उस पर चढ़ दौड़ा था। कौन माइकल? वो हैरान होकर गड़बड़ा सी गई थी। यही हमारे सामने वाले अपार्टमेंट में रहता है ना, वो खबीस। वो बुरी तरह से चटका। पर्णिया ने बेसाख्ता नजरें चुरा ली और अपने खाइफ किस्म के तासुरात उससे मनफी रखने की कोशिश में झुककर दूध उठाने लगी थी। मुझे तुम्हारे इस एहसान की जरूरत नहीं है, जा सकती हो तुम यहाँ से। उसने जैसे ही दवा उसके जख्मों पर लगाना चाही, माज ने निहायती दृष्टि से उसका हाथ झटक दिया था। पर्णिया खफत ज़दा सी होठ कुचलने लगी थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको अच्छी खासी जहमत हुई है। इस बात के जवाब में माज ने अपनी बेतहाशा हसीन और साहिर आंखों को उठाकर उसे देखा, फिर अजीब दिल शकस्ता अंदाज में हंस दिया। आपकी वजह से मुझे बहुत सारे मकामात पर अच्छी खासी जहमत उठाना पड़ी है अजीज़ा पर्णिया। किस पे माजरत करेंगी? छोड़ दें इस किस्से को। पर्णिया का चेहरा मुतगय्यर हो गया था। वो कुछ नहीं बोल सकी थी। मांस पलट कर बिस्तर पर गया और ब्लैंकेट में घुस गया था। दूध तो पी लें प्लीज। उसे सर तक कंबल खींचते देखकर वो बेहद मतलजी होकर बोली थी। माज के अनसुनी करने पर पर्णिया बेइख्तियार आगे बढ़ आई और कंबल सरकाया था। उसने अपनी सुर्ख आंखों को खोलकर इंतहाई गुस्से से उसे घूरा था। क्या तकलीफ है अब तुम्हें? वो जोर से चीखा था। पर्णिया खैफ नहीं हुई और दूध का गिलास बढ़ा दिया। अब जाओ यहाँ से। माज ने गिलास उससे झपट कर साइड टेबल पर पटका। पर्णिया कुछ देर उसे देखती रही, फिर फीके से चेहरे के साथ पलट गई थी। माज ने उसके जाते ही कंबल फिर से तान लिया था। सीन चेंज। उसको पाकर कभी तो खोना था, ये हादसा मेरे साथ कभी तो होना था। वो तोड़कर अक्सर मुझे जोड़ता रहा, जैसे मैं उसके हाथ का कोई खिलौना था। उसने करवट बदली तो मुंह से बेसाख्ता करहा निकल गई थी। आज 4 दिन बाद वो हॉस्पिटल से वापस तैमूर के साथ हवेली आई थी। इस दिन उसकी मारपीट का नतीजा था कि ज़ैनब की तबीयत इस कदर बिगड़ गई थी। तैमूर उसकी गैर होती हालत देखकर घबराकर उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां वो ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद बेड रेस्ट पर रही थी। उसका मिसकैरेज होते रह गया था। तैमूर कुछ खौफ नजर आ रहा था, बेहद खामोश सा। शायद उसे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हो गया था, मगर माजरत का एक लफ्ज़ भी उसने ज़ैनब के सामने बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लगता वो खुद ही उसका ख्याल नहीं रख रहा था। मुलाजमाओं को भी खसूसी हदायत की हुई थी, मगर ज़ैनब का दिल था जैसे कोई वीरान खंडर। ना कोई आस, ना उम्मीद, ना जिंदगी का एहसास। बीबी साहिबा, आपका फ़ोन है। उसका सेल मुसलसल बजे जा रहा था। वो साकन लेटी छत को घूर रही थी। मुलाजमा जो वहीं थी और कमरे की डस्टिंग में मशरूफ थी, उसका सेल उसकी जानिब बढ़ाया। ज़ैनब ने बगौर किसी तासुर के फ़ोन ले लिया था। स्क्रीन पर ब्लिंक होते मास के नंबर को देखकर वो पिछले 4 दिनों से आने वाली दीगर कॉल्स की तरह इसकी कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकी थी। ओ जैनी की बच्ची, कहाँ थी तुम? किसी का भी फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। खैरियत? उसके सलाम के जवाब के साथ ही मास तेज तेज बोलता चला गया था। उसकी आवाज़ सुनकर ही ज़ैनब की आंखें जाने किस किस ख्याल के तहत भीगती चली गई थी। उसे याद था तैमूर से शादी के लिए सबसे ज़्यादा माज ने इख्तलाफ किया था। कितना खफा हुआ था वो उस पर। फिर उससे बातचीत तक तर्क कर दी थी, मगर जब शादी में शरीक होने को आया तो सब कुछ भुलाकर उसकी खुशी में खुश हो गया था। उसकी तमाम दुआएं अभी तक ज़ैनब को अपने पहलू से बंधी हुई महसूस होती थीं। शायद वो दुआएं ज़ैनब के हक़ में कबूलियत हासिल नहीं कर सकी थीं। कुछ नहीं लाले, टेम्परेचर हो गया था। दवाओं के ज़ेर असर ज़्यादातर सोती ही रहती थी। आपका ट्रिप कैसा रहा लंदन का? हम वापस आ गए हैं। तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आकर ले लो। यहाँ कौन देने आएगा तुम्हें? वो मजाक में कह रहा था। लाले, मैं आऊँगी, मगर अभी मौसम ठीक नहीं है। मुझे तो तुम भी ठीक नहीं लगती हो ज़ैनी। माज के लहजे में तशवीश थी। ज़ैनब ने होठ कुचलकर आंसू जब्त करने चाहे थे। शाह हाउस के मकीन में जहान के बाद वो सबसे ज़्यादा माज के ही करीब थी। इन तीनों का एक ट्रायंगल सा बन गया था। उसकी देखा देखी ज़ैनब ने जहान को जे कहना शुरू किया था, तो सबसे पहले मम्मा को खुद से इतने बड़े जहान को भाई न कहने पर एतराज़ हुआ था।
مجھے جے کہنا اچھا لگتا ہے نا مما، لالے کی طرح؟ مگر بیٹے، جہان آپ سے بہت بڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ ماما نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر وہ مان کر ہی نہیں دیتی تھی، اور یوں معاذ کے بعد جہان اس کے لیے بھی جے ہو گیا تھا۔ معاذ اور جہان سے کئی جگہ چھوٹی ہونے کے باوجود ان کے ہر کھیل، ہر ایکٹیویٹی میں شامل ہونے لگی تھی، تو وجہ جہان کی اسے دی جانے والی اہمیت تھی۔ معاذ اگر اسے کسی کام میں شریک نہ بھی کرنا چاہتا تب وہ جہان کی سفارش حاصل کر لیتی تھی۔ معاذ جتنا بھی جھنجھلا تھا مگر جہان کی سفارش اس سے بھی ٹالی نہیں جاتی تھی۔ پھر جہان کی طرح معاذ بھی اس کے ساتھ کا عادی ہوتا چلا گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے جہان کی طرح اسے سر پر چڑھا کر نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ وہ اکثر اسے اس کی غلطیوں پر جھاڑتا تھا اور ڈپٹ دیا کرتا تھا۔ جہان و معاذ کے گروپ میں شامل ہو کر زینب کو کچھ فائدے پہنچے تھے تو کچھ نقصان بھی حصے میں آئے تھے۔ معاذ کی سب سے زیادہ توجہ اس پر ہوا کرتی تھی، وہ سب سے زیادہ اس کی اصلاح پر توجہ دینے لگا تھا۔ اس باعث اس کے حصے میں معاذ کی تنقید اور ڈانٹ پھٹکار زیادہ آنے لگی تھی۔ معاذ کی یہ شکایت وہ جہان سے کرتی تو جہان اپنے مخصوص غیر محسوس انداز میں سب کا ازالہ کرتا چلا جاتا تھا۔ پھر اب اس مقام پہ جب زینب کو سب سے زیادہ جہان کی فیور کی ضرورت تھی تو وہ پیچھے کیوں ہٹ گیا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا یہ کتنا گھاٹے کا سودا کرنے جا رہی ہوں میں؟ تو زینی بول کیوں نہیں رہی ہو؟ معاذ کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر وہ خیالات سے چونکی تھی۔ جی لالے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جے کی شادی طے ہو گئی ہے زینب، تم کب آ رہی ہو؟ تیمور سے بات کراؤ میری، میں خود کہتا ہوں اس سے۔ زینب کے دل پہ پھونسا سا آ کر لگا تھا۔ ایک عجیب سی تشنگی کا احساس رگ و پے سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ کب ہے شادی؟ نیکسٹ منتھ، مما کہہ رہی ہیں تم کچھ پہلے آ جاؤ۔ جی لالے، میں کوشش کروں گی۔ پرنیا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اس وقت میں گھر پر نہیں ہوں ورنہ تمہاری بات کرا دیتا۔ مجھے اور مما کے ساتھ باقی سب کو بھی سلام کہیے گا لالے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ معاذ نے گفتگو سمیٹی تو زینب نے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ زینب نے سیل فون رکھا اور بستر سے اتر کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ملازمہ اسے پیچھے سے پکارتی رہی تھی، تیمور کی ہدایت یاد کرواتی کہ اسے بستر سے نہیں اٹھنا چاہیے، جسے انسنی کیے وہ ننگے سر ننگے پیر راہداری میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ سے خصوصیت پسند رہی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسے خصوص اہمیت سے تیمور نے نواز دیا تھا، اور آج زندگی اس مقام پر تھی جس چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر لپکی تھی وہ تو سراسر دھوکہ نکلا تھا۔ اسے شالے کی خوش قسمتی پر پہلی بار رشک آیا۔ یہ رشک بھی عجیب تھا، جس نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے اپنی حالت کا؟ مجھے اپنا بچہ بہت عزیز ہے محترمہ، وہ معمولی بچہ ہے بھی نہیں، اس ریاست کا ولی عہد ہے، ہونے والا سردار۔ اگر وہ تم جیسی عام عورت کے بدن سے جنم لے رہا ہے تب بھی اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آ رہا، بیکوز وہ تیمور خان کی اولاد ہے، اس کا خون ہے۔ تیمور خان وہاں آیا تو اسے خود سے بے نیاز سرد ہواؤں کے رخ پر کھڑے پا کر وہ بفر سا اٹھا تھا، کلائی سے پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا اندر کمرے میں لایا تھا۔ نور کو دیکھ کر ہی وہ کانپنے لگی تھی، وہ بے دریغ اس پر برس رہا تھا۔ زینب ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی منہ سے، خاموشی سے مرثیری پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ کھایا تم نے؟ وہ کڑے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا۔ تیمور نے اسے سرخ آنکھوں سے قتل کر دینے والی نظروں سے گھورا۔ وہ مزمل نظر آتی تھی، تازہ گلاب جیسی لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ مرجھا رہی تھی۔ شکن آلود لباس اور بکھرے ہوئے بال، یہ وہ زینب ہی نہیں تھی جس کی خوبصورتی، نزاکت اور سحر انگیز حسن اور لباس اپنی مثال آپ ہوا کرتا تھا۔ اپنے پچھلوں کا سوگ منانا چھوڑو تو تمہیں بھوک لگے نا۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں اچھی ڈائٹ ضروری ہے تمہارے لیے، مگر اثر ہو تب نا۔ میرے بچے کی صحت کا تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ عجیب ڈائن جیسی ماں ہو تم، حیرت ہے۔ جوتے اور دیسی کوٹ اتار کر رکھتا ہوا وہ پھنکار کر کہہ رہا تھا۔ زینب ملازمہ کے سامنے اس عزت افزائی پر ذلت سے کٹ کر رہ گئی تھی، مگر لبوں کو سیے رکھا۔ تیمور اچھی طرح اپنا قہر نکال چکا تو ملازمہ کو جوس اور فروٹس لانے کا کہا تھا۔ ملازمہ نے اگلے چند منٹوں میں حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ زحمت کریں گی یا میں کاٹ کر خود کھلاؤں بھی؟ ملازمہ کو بھیج کر تیمور نے فروٹ کی باسکٹ اس کی جانب سرکاتے ہوئے طنز امیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زینب جتنی گڑبڑائی اس سے بڑھ کر عاجز بھی ہوئی تھی۔ اس کی دلی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ کچھ کھا سکتی، مگر انکار کرنے کا مطلب تھا تیمور خان کو پھر سے پیچھے پڑوا لینا۔ بے دلی سے اسٹرابیری اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگی تھی۔
तैमूर खुद जूस का ग्लास लबों से लगा चुका था, दूसरे हाथ से टीवी ऑन कर लिया था। कमरे की फिजा में स्टेज ड्रामे के डायलॉग्स गूंजने लगे थे। वाहियात मानी खेजियत लिए सरासर बेहूदगी। तैमूर खान की पसंद ऐसी चीज हो सकती थी। ज़ैनब ने बेदिली से अध खाई स्ट्रॉबेरी वापस रख दी थी। उसे याद आया उसने कहीं पढ़ा था, मियाँ बीवी का खमीर एक मुट्ठी से उठाया गया है, ये आदात फितरत और मिजाज में एक होते हैं। फिर कुरान के वाज़ी अल्फाज थे, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द। उसके वजूद में सनसनाहट और लर्जा तारी हुआ था। क्या वो भी तैमूर की तरह बदकार थी? क्या वो भी तैमूर की तरह शराबी थी? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर गज़ब का खौफ और इज़्तिराब दर आया था। खुद से नज़रें चुराए, खुद से खाइफ होते होते निढाल वो बेइख्तियार से सकती चली गई थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।